बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं और डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब हाजिर हैं पैरासाइकोलॉजी सिक्स सेंस पार्ट 5 के साथ। ख़वातीन व हज़रात, इंसानी ज़िंदगी पर आवाज़ और मौसीकी के असरात आज का हमारा मौजू है, और मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है। आप सुनाओ साबिर साहब, कैसे बस हो? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, ये आवाज़ और मौसीकी, जैसा कि आज का हमारा प्रोग्राम का मौजू है, ये इंसान की जिंदगी पर किस तरीके से अपना असर छोड़ते हैं, या हम किस तरीके से कौन सी मौसीकी को हम पसंद करते हैं या कौन सी आवाज़ को हम सुनना चाहते हैं, और कई आवाज़ों से और कई मौसीकी की धुनों से हम बेजार भी हो जाते हैं। ये इंसान की जिंदगी पर किस तरीके से असरात छोड़ते हैं, उसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इस हवाले से आप क्या फरमाना चाहते हैं? दरअसल हर इंसान की जिंदगी मौसीकी है, जी। अगर वो जिंदगी के तारों को मुनासिब वक्त पर छेड़े। ठीक। मुनासिब वक्त पर जब वो तारों को छेड़ेगा, जी जी। जिंदगी मौसीकी बनती है। ये मौसीकी कहा जाता है ना, हम अपने अदबी दुनिया में, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। जी हाँ। अच्छा, दुनिया में, यूरोप में जो कैसेटें बनती रही एक जमाने में, जब कैसेटों का दौर था, अब सीडीज, और अब इंटरनेट के ऊपर अपलोड होती हैं चीजें, मुख्तलिफ किस्म की ऐसी मौसीकी जिससे सुकून मिले, आराम, जहनी दबाव से छुटकारा मिले, जी और मुख्तलिफ उन्वानात से उसमें कहीं आपको घंटियां बजती सुनाई देंगी, कहीं किसी ने चिड़ियों की ओरिजिनल चहचहाट रिकॉर्ड की हुई है आधे आधे घंटे की। जी जी जी। ये जो है एक जो मौसीकी की जो वो साउंड ट्रैक है, उसका नाम है हवा का साया, जिसमें हल्की हल्की हवा के सुरों की आवाज है। जी जी। अब हारमोनी के लिए, कई मुख्तलिफ चीजों के लिए जो है मौसीकी का इस्तेमाल आमतौर पर बहुत पहले भी हुआ, आज भी होता है। और आज की साइंस इस बात का इकरार करती है कि आवाज का असर इंसानी जिस्म पर होता है। जी जी। यहाँ तक कि मुख्तलिफ किस्म की जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी आवाज से शीशा भी टूट सकता है। पता नहीं, हम पहले जमाने में पढ़ते थे, तानसीन ने ऐसा गाना गाया कि वो शीशा टूट गया था, या आग लग गई थी पानी में, पानी कुछ में आग लग गई थी, पानी में पानी आग में लग गई। कुछ ऐसा सुनते थे हम। साइंस का एक जर्नल है, उसमें भी कई चीजें शामिल हुई हैं। असल में देखिए, जब वो लोग किसी एक खास लफ्ज का विर्द करते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब में कुछ वजीफे पढ़ते हैं, मुसलमान जो है या हिंदू जो है उनका मंत्रा होता है, या बुद्धिस्ट जो थे हैं जो वो भी कुछ मंत्रा पढ़ते हैं, तो ये मुख्तलिफ किस्म की आवाजें वगैरह, इसका इस्तेमाल काफी रहा है। एक जो है आवाज के हवाले से जो सबसे अहम बात है, वो ये है कि साइंस का एक जर्नल है दुनिया में, जिसमें 1988 के एक शुमारे में एक राइटर ने उसमें एक मजमून लिखा था कि आवाज का असर मादे पर होता है, यानी मैटर के ऊपर होता है। और उसने एक मशीन इजाद की थी जिसका नाम टोनोस्कोप था। टोनोस्कोप के हवाले से काफी अभी काम हो चुका है, कि जिसके जरिए आवाज को मुख्तलिफ डायमेंशन में तकसीम किया जाता था। अब उसने, अक्सर मैंने कुछ ऐसे भी वीडियोस देखे हैं जिसमें उन्होंने कुछ टोनोस्कोप बनाए, और उन्होंने आवाज एक तरफ से डाली तो दूसरी तरफ से जो है वो मादा जो था, जो रखा हुआ था मैटर, उसके ऊपर कुछ मुख्तलिफ किस्म के शेप बन गए। और देखा जाए तो अगर ये कि ये आवाज का जो असर है, ये इंसानी जिंदगी पर, उसकी नफ्सियात पर, उसके जहन पर और उसके जिस्म पर, अंदर भी और बाहर भी होता है। और साइंस इस बात को मान चुकी है। आजकल जो नया लेटेस्ट जो एक तजुर्बा आप कह लें जो हो रहा है इस वक्त बर्तानिया में, और जो बड़े जोरों शोर से हो रहा है मौसीकी के हवाले से, कि जो डिमेंशिया के मरीज हैं, जिसमें याददाश्त चली जाती है, उनको पुरसुकून रखने के लिए, उनके स्ट्रेस को, एंजाइटी को, इवन डिप्रेशन को कम करने के लिए मौसीकी का सहारा लिया जा रहा है। और उनके लिए मुख्तलिफ किस्म के मौसीकी के प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त बर्तानिया में काम कर रहे हैं, और बड़े पैमाने पर हो रहा है।
اور برطانیہ کے مختلف شہروں میں جہاں جہاں ڈیمینشیا کے حوالے سے NHS کام کر رہی ہے وہ اس میوزک کے ایلیمنٹ کو شامل کر رہی ہے. اور اب یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ جو طریقہ کار ہے سوشل پرسکرائبنگ جسے کہتے ہیں, اس میں بھی موسیقی کو شامل کیا جائے گا کہ اگر کسی شخص کو اسٹریس ہے, اینزائٹی ہے تو اسے, اور ڈیمینشیا ہے اگر, تو اسے موسیقی کے سہارا, یعنی ایسے گروپس موجود ہیں, ایسے ادارے موجود ہیں جو اس حوالے سے کام کرتے ہیں, وہاں ان کو ریفر کیا جائے گا. تو یہ کافی جو ہے وہ زور و شور سے کام ہو رہا ہے. اب ایک چیز آتی ہے اس میں موسیقی کے بعد جس کو کہتے ہیں آواز, یعنی کہ ساؤنڈ. اور آواز جب تک ساؤنڈ ہے تب تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہی آواز اگر نوائز یعنی شور میں بدل جائے تو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. اچھا, آواز کا جو ایفیکٹ ہے انسانی جسم پر یا مادے پر, اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ دیکھیں آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے بیٹھے ہوئے آپ کو کوئی شخص آپ کے سامنے آ کر بہت ہی بری کوئی گالی دے یا کوئی بہت ہی برے الفاظ کہے, آپ کا جو وہ ہے معاملہ وہ یوں ہوگا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو جائے گا, آپ کے تن بدن میں آپ کو گرمی سی لگے گی, آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ایک دم سے لال ہونا شروع ہوں گی. بالکل صحیح. اب اس نے آپ کو ٹچ نہیں کیا ہے, نہ ہاتھوں سے نہ کسی چیز سے, اس نے آپ کو چھوا تک نہیں ہے, لیکن آپ کے جسم میں یہ تبدیلی آ رہی ہے. کیوں؟ وہ آوازیں جو اس نے نکالی جب وہ آپ کے کان میں گئیں اور کان میں جانے کے بعد وہ دماغ تک گئیں, اور اس کے بعد اس کے اثرات آپ کے جسم نے اندر جو ہے وہ کچھ آپ کی جو اثرات جو ہے وہ باہر جسم پہ ظاہر ہوئے. جی جی. آپ یہ سوچیں کہ ایک عام زبان میں کچھ الفاظ کسی نے کہے جس کا, یا اگر لڑکیاں شرماتی ہیں کچھ سن کے اور ان کا چہرہ جو ہے وہ حیا سے سرخ ہوتا ہے, حالانکہ کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا ابھی تو آپ یہ سوچیں کہ عام زبان کے الفاظ کا اگر یہ اثر ہوتا ہے جسم پر اندر اور باہر, تو قرآن کے الفاظ کا کیا اثر ہوتا ہوگا؟ سبحان اللہ. قرآن کے الفاظ جو ہے جب وہ پانی پر پھونک دیے جائیں اور پانی پیتا ہے آدمی, یا اس کے جسم پر کہیں درد ہے یا بیماری کے لیے شفا کے لیے جو پڑھ کے کچھ پھونک دیا جاتا ہے, میں بہت ساری چیزوں کا قائل نہیں ہوں جو نکلتی ہیں کہ جو بڑے بڑے تعویذ گھول کے پلانا یہ وغیرہ, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں نمبر ہوتے ہیں وغیرہ, مگر کچھ چیزیں جو ہیں ان کا میں قائل ہوں کہ یہ الفاظ جو ہیں ان کے اثرات عربی کے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. آپ دیکھیں نا قرآن شریف میں واضح طور پر کیٹاگوریکلی اللہ نے لکھ دیا ہے نا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. جی ہاں. اب ذکر کیا ہے؟ اس کے نام آپ لے رہے ہیں نا, 99 نام لے رہے ہیں, یا کوئی اس کی آیت پڑھ رہے ہیں, اس کی حمد کر رہے ہیں, آپ صرف الفاظ ہی تو ادا کر رہے ہیں, تو اس کا دل کو سکون سے کیا تعلق ہے؟ یقیناً کوئی تعلق ہے کہ یہ الفاظ جو ادا ہو رہے ہیں یہ ادا ہو رہے ہیں اور اس کی آواز میرے کانوں میں جا رہی ہے, یا میں اندر ہی اندر ان کو دہرا رہا ہوں اور وہ جا رہے ہیں, تو اس کے اثرات جو ہے وہ میرے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی لا رہے ہیں, مجھے سکون دے رہے ہیں, میرا اضطراب دور ہو رہا ہے. تو یہ پوری دنیا میں جو آپ دیکھیں نا, آواز کیا ہے, جیسے آپ وہاں سامنے بیٹھے, میں یہاں بیٹھا ہوں, کتنی دور کا فاصلہ ہے, میں کچھ بات جو کہہ رہا ہوں وہ کس طرح سے آپ کے کانوں میں جا رہی ہے, کوئی تو واسطہ ہے کہ کوئی جا رہی ہے نا کسی طریقے سے, کہ آپ کے کان اس کو سن رہے ہیں, اور سننے کے بعد یہ آپ کے دماغ میں پروسیس ہو رہی ہے آواز, اور اس کے بعد آپ کے دماغ کے ذریعے آپ اس کو سن رہے ہیں, اچھی باتوں سے آپ کو سکون مل رہا ہے, غلط باتوں سے آپ کو بے سکونی ہو رہی ہے. جی ہاں بالکل صحیح ہے. تو یہ نظر آ رہا ہے, اگر یہ آوازیں جب تک آوازیں ہیں تو ٹھیک ہے. قرآن شریف میں کہا گیا ہے نا, قرآن شریف کو آہستہ آہستہ پڑھو, جی ہاں, ہے سکون سے پڑھو. اچھا, ان آوازوں کا جب شور میں یہ تبدیل ہو جاتی ہے تو صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے یہ آوازیں, اور سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے اب کہ آوازیں اگر شور میں بدل جائے اور شور بے تحاشا ہو جائے مختلف قسم کے, تو یہ صحت کو نقصان ہوتا ہے, اس سے سٹریس ہوتا ہے, دل کی بیماریاں ہوتی ہیں, کنسنٹریشن کی پاور کم ہو جاتی ہے, آپ کی نیند میں خلل پڑتا ہے, اور آپ کو فٹیگ اور بے سکونی کی کیفیت میں آپ جاتے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے جو دنیا کی سب سے بڑی,
جی جی جو ڈکلیئر کرتی ہے اگر دنیا میں میڈیکل ایمرجنسی ہو جائے, جیسے یہ وائرس تھا کورونا, جی اس کو دنیا میں میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا کام ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کا ہے. جی اس نے اعلان کیا تھا جب سے یہ میڈیکل ایمرجنسی میں ہم لوگ. اس ورلڈ WHO نے 2011 میں اپنی ایک رپورٹ لکھی تھی جو میں نے پڑھی کہ برڈن آف ڈیزیز فرام انوائرمنٹل نوائزز, جی یعنی کہ بیماریوں کی جو بھرمار ہے وہ آوازوں کے شور سے کیسے ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور یہ انہوں نے ریسرچ کی 10 سال تک ویسٹ یورپ میں, اور ہزاروں لوگوں کے ساتھ انہوں نے ریسرچ کی, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ہوائی جہاز کی آواز, ٹرینوں کی آواز, گاڑیوں کی آوازیں اور دوسری مختلف قسم کی جو آوازیں ہیں, اس سے انسانی صحت کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے. جی اور انہوں نے یہ کہا کہ 1 ملین healthy years are lost in 1 year time, یعنی انسانی زندگیاں کم ہوتی جاتی ہیں, جلدی مر جاتے ہیں لوگ, تو 1 ملین سال کم ہو جاتی ہیں زندگیاں 1 سال کے اندر. اور یہ پولوشن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اتنا بڑھ رہا ہے پولوشن کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جی 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 تو یہ پولوشن جو ہے اس کا, یعنی ہمارا کان جو ہے نا بڑا حساس ہے صابر رضا. جی جی ہماری آنکھیں جو ہے, ہماری آنکھیں ان کو بند کرنے کے لیے تو ہمارے پاس کچھ ہے, جی یعنی ہم اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی چیز نہ دیکھنی ہو. بالکل صحیح ہے. رات کو جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بند ہے نا. جی اب جی آپ کو باہر اگر کچھ روشنی یا کوئی چیز ہے جس میں آواز نہیں ہے, مگر بغیر آواز کے کوئی چیز ہے, کوئی چلتا پھرتا ہے بغیر آواز کے, آپ کو اس سے خلل نہیں پڑ رہا کیونکہ آپ دیکھ نہیں رہے. جی ہاں لیکن آپ کے کان بند کرنے کے لیے تو کوئی چیز نہیں دی اللہ نے, کان تو کھلے ہی ہے نا. آپ چاہے سو بھی رہے ہوں مگر کان اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ ریسٹ میں نہیں ہوتا کان کبھی بھی, اس میں آواز جاتی ہے کسی بھی قسم کی, چاہے وہ ٹریفک, چاہے آپ سو رہے ہوں. تجربہ کیا, اس کا تجربہ کیا گیا کہ کس طرح آواز کی لہریں دماغ میں جاتی ہیں اور کس طرح سے یہ اثر انداز ہوتی ہے. ہارورڈ یونیورسٹی میں ڈاکٹر او بکسٹن نے جو ہے والنٹیئرز جو ہے ان کو 3 دن تک جو ہے نا سلایا, وہ ہیلدی والنٹیئر, اور 10-10 سیکنڈ کے کلپس مختلف آوازوں کے بجائے ان کے کانوں کے قریب وہ سو رہے تھے, اور جب ان کو مانیٹر کیا گیا تو جب وہ کلپ بجتے تھے عجیب عجیب آوازوں کے, تو ان کی ہارٹ کی جو بیٹ ہے, دل کی دھڑکن, وہ تیز ہو جاتی تھی سوتے میں. اچھا اچھا اچھا, بظاہر تو وہ بلڈ سو پریشر رہے ہیں. بڑھ جاتا تھا. تو یعنی یہ آوازیں جو ہے اس سے کتنا اثر پڑتا ہے, اور یہ آوازوں کا پولوشن بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کے اوپر اس کو اب کم کیسے کریں ان آوازوں کو, اس کے لیے بڑا ضروری ہے ہمارے لیے. آپ دیکھیں شہروں کی زندگی میں بیماریاں زیادہ ہیں کیونکہ آوازیں ہیں, مشینوں کی آوازیں. جو انڈسٹریل ایریاز ہیں نا جہاں فیکٹریز ہیں بڑی بڑی, وہاں پہ لوگ زیادہ رہنے والے بیمار ہوں گے بنسبت اس کے کہ جو لوگ مضافات میں رہتے ہیں جہاں مشینریوں کی آوازیں نہیں ہیں. اور ایون گھر کے اندر کئی آوازیں ہیں, واشنگ مشین کی آواز ہے, مائکرو ویو چلتا ہے اس کی آواز ہے, ٹیلی ویژن کی آواز ہے, ریڈیو کی آواز ہے, کئی آوازیں ہمارے چاروں طرف ہیں. نہیں, فریج ہے, ہیٹر ہے, وہ ساری چیزیں. تو اس کو کم کریں. ہیٹر اگر فین ہیٹر ہے آواز والا, اس کو مختلف ٹائم میں بند کر دیا جائے تاکہ آواز, جتنا آواز ہے یہ بغیر ان نیسیسری آوازوں کا شور کم ہوگا, تلاوت چلتی رہے, صحت اچھی رہے گی. تو یہ آوازوں کو کم کرنا بہت ضروری ہے. اور کبھی کبھی آدمی کسی ایسی جگہ چلا جائے جو بڑی کوائٹ جگہ ہوتی ہے, کسی پارک میں, جھیل کے کنارے جہاں تنہائی ہو, یا اپنے کمرے میں کوائٹ رومز کسی جگہ بنائے, وہاں بیٹھے آدھا گھنٹہ بغیر آوازوں کے, کوئی آواز نہیں ہو, اور پھر دیکھیں آپ کتنا سکون ملتا ہے. تو یہ آوازیں ہیں, آوازوں پر دھیان نہ دو, یہ دنیا جادو نگری ہے. واہ, پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو پتھر کے ہو جاؤ گے. واہ واہ. خواتین و حضرات, اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.